ज़رवा चाय बनाने किचन में आई हुई थी। बज़ाहिर वो चाय को देख रही थी, मगर उसका दिमाग अपनी ही सोचों में गुम था, क्योंकि आज उसको बेचैनी लगी हुई थी और उसका दिल कर रहा था कि वो आलियार को सब कुछ बता दे, जो भी आजकल उसके साथ हो रहा है। लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर वो आलियार को उस बंदे के बारे में बताएगी, तो 2 दिन बाद जो उसका ट्रिप जा रहा है हुंज़ा, वो उसे जाने नहीं देगा। इसी वजह से वो अब तक खामोश थी और उस बंदे की हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो कब का आलियार को बताकर खुद को रिलैक्स कर चुकी होती। एकदम से चूल्हा बंद हुआ तो वो होश की दुनिया में वापस आई। फिर उसने अपने दाएं जानिब देखा तो आलियार सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। ज़रवा ने आलियार से नज़रें हटाकर सामने चाय की तरफ देखा जो उबलकर चूल्हे पर गिर चुकी थी। उफ! उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा। ज़रवा, मेरे कमरे में आओ, वो हुक्म देता हुआ किचन से निकल गया। क्या करूं मैं? एक तो आलियार भाई चेहरा भी बआसानी पढ़ लेते हैं, और अब तो बाकायदा मुझे सोचों में गुम देख कर गए हैं। नहीं जाऊंगी तो मसला होगा, जाऊंगी तो मसला होगा, वो बड़बड़ाई। ठीक 5 मिनट बाद वो आलियार के कमरे के बाहर मौजूद थी। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। इजाज़त मिलते ही वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आलियार ट्राउज़र और शर्ट पहने बेड पर बैठा था। उधर ही खड़ी रहोगी या ये अपने कदम शरीफ आगे भी बढ़ाओगी? आलियार ने उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर कहा। जब वो बेड के पास आई तो आलियार ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। ज़रवा, क्या बात है, बताओ मुझे, उसने नरमी से कहा। कौन सी बात आलियार भाई? वो अनजान बनी। तुम जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, आलियार ने जिताया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वो सफाई से झूठ बोल गई, मगर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि वो आलियार हैदर के सामने मौजूद थी, जिससे वो आम हालात में भी डरती थी। अब तो फिर एक मसला हुआ था। ज़रवा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों तुम मुझे इतनी खोई खोई नज़र आती हो? मुझे एक बार बताओ तो सही, देखना मैं हर मसला चुटकियों में हल कर दूंगा। आलियार अब उसके दाएं हाथ को सहलाते हुए बड़ी मोहब्बत और नरमी से पूछ रहा था। अरे मुझे क्या परेशानी होगी? वो मुस्कुराती हुई पूछने लगी। तो तुम नहीं बताओगी मुझे? आलियार के चेहरे के तासुरात बदले और उसने ज़रवा के हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। जब कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ आपको? उसकी ज़बान लड़खड़ाई। तो तुम अब झूठ बोलोगी मुझसे? बहुत खूब, तुम्हें पता है ना मुझे झूठों से नफ़रत है। वो थोड़ा गुस्से से बोला। हाँ, ये कहते ही वो एकदम खड़ी हो गई। बैठो, वो हुक्मिया लहजे में बोला। ज़रवा का सर नफ़ी में हिला, मगर आलियार के चेहरे के तासुरात उसे ये बताने के लिए काफ़ी थे कि उसे बैठना ही है। तो ज़रवा मैडम, आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि मुझसे मेरे ही सामने मेरे ही मुंह पर झूठ बोलेंगी? सही सही। और तुम सच बोल रही हो या नहीं ये तो मैं पता लगा ही लूँगा, लेकिन यकीन करो अगर तुम्हारे झूठ की तस्दीक हो गई तो मैं तुमसे तुम्हारे झूठ का हिसाब ज़रूर लूँगा। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। ज़रवा ने सहम कर उसकी तरफ देखा। अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वो उस पर एक सर्द नज़र डालकर बोला। वो फ़ौरन उठी और तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल गई। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और दिल पर हाथ रखा, जो अच्छी खासी तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। अब क्या करूं, क्या करूं? हुंज़ा तो मुझे लाजमी जाना है, क्योंकि हुंज़ा मेरा दिल है और जिसके साथ मैं जा रही हूँ वो मेरी जान है। मुझे आने जाने में सिर्फ 1 हफ़्ता लगेगा। हफ्ते बाद मैं आकर खुद ही सच बता दूंगी। फिर तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा ना मुझ पर? वो खुद को मुतमईन करती हुई बोली। इसके बाद उसने राबेल को कॉल मिलाई। याद राबी, मैंने ठीक किया ना? ज़रवा ने उससे पूछा। अगर मैं हुंज़ा के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है हमने ठीक किया है, लेकिन अगर मैं हुंज़ा से हट कर सोचूं तो हम गलती पर हैं। हमें भाई को सब कुछ बता देना चाहिए, राबेल ने कहा। यार अब फजूल नहीं बोलो, मुझे पाकिस्तान घूमना है तुम्हारे साथ। जितनी जल्दी ये देखकर फारिग होंगे तो फिर ही अगली जगह की बारी आएगी ना। और वैसे भी मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ अपनी इकलौती दोस्त के साथ। ज़रवा की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। चलो फिर हम 1 हफ़्ता इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन वादा करो कि तुम आते साथ उन्हें उस लड़के के बारे में बताओगी, वरना मैंने तुम्हारे घर आकर खुद बता देना है। हाँ मेरी माँ, बता दूंगी। और तुम ज़्यादा धमकियाँ मत दो मुझे। चलो बाय। ये कहकर राबेल ने कॉल काट दी। अगली सुबह जब ज़रवा नाश्ते की मेज़ पर आई तो उसे वहाँ हेड कुर्सी पर दादी जान नज़र आईं। उनके दाएं और बाएं जानिब की कुर्सियों पर हैदर साहब और इर्तज़ा साहब मौजूद थे, और इर्तज़ा साहब के साथ मुर्तज़ा साहब और फिर तमाम लोग मौजूद नज़र आए, सिवाय आलियार के। ज़रवा ने आलियार को मौजूद ना पाकर सुकून का सांस लिया और अलीशा के साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। ये आलियार का तुम कुछ करोगे हैदर? दादी जान के लहजे में सख्ती थी। माँ जी, क्या करूँ? हैदर साहब नाश्ता छोड़कर हैरानी से उनकी जानिब देखने लगे।
ہائے مقصود، آپ کی اولاد میں عقل کی اتنی کمی کیوں ہے؟ وہ افسوس سے بولیں۔ یہ بات سنتے ہی ایک جاندار کہکا فضا میں گونجا۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریان کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی کراچی واپس آیا تھا، مگر دادی جان کی بات پر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ ریان کو ہنستا دیکھ کر باقی چاروں بھی ہنسنے لگے تو حیدر صاحب نے انہیں گھورا۔ ریان چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل تک آیا اور ذرا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ مزہ لینا چاہتا تھا۔ میں واضح الفاظ میں کہوں تو عالیار کی عمر اب 28 ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 24 سال کے تھے تم تینوں جب شادی ہوئی تھی تم لوگوں کی، مگر اپنی اولاد 28 کی ہو گئی ہے اور تمہیں کوئی خیال ہی نہیں۔ اب دادی جان باقاعدہ حیدر صاحب کو ڈانٹ رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے ان کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ ماں جی، عالیار ابھی شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، اور میں اسے مجبور تو نہیں کر سکتا نا، حیدر صاحب نے بتایا۔ میں مر جاؤں گی تو کیا تب میرے پوتے پوتیوں کی شادی کرو گے؟ وہ جذباتی ہوئیں۔ ماں جی، تینوں اکٹھے بولے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، ارتضیٰ صاحب ناراضگی سے بولے۔ ماں جی کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو حیدر صاحب نے بے بسی سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، پھر وہ کرسی سے اٹھے اور ماں جی کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، آپ کی آنکھیں نم ہونا برداشت نہیں کر سکتا میں، جانتی ہیں نا آپ، اور خاص کر اگر آپ کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئیں گے تو یہ میرے لیے شرمندگی کا مقام ہوگا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں آج ہی عالیار سے بات کروں گا، آپ فکر مند نہ ہوں، اور اب مسکرائیے۔ حیدر صاحب یہ کہہ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس گھر کی خاص بات یہ تھی کہ سب ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ ماحول کافی افسردہ ہو گیا تھا، اس لیے ارحم بولا، مطلب اب اس گھر میں ڈھول بجیں گے کیونکہ عالیار بھائی کی شادی ہونے والی ہے؟ بلے او بلے، روشان بھی کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ سب ان کی حرکت پر ہنسنے لگے۔ اسی وقت ریان نے ایک میسج لکھا اور عالیار کو بھیج دیا، "A big surprise is waiting for you، SSP صاحب"، اور ساتھ ہنسنے والے ایموجیز۔ عالیار کے کہنے کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اندر اکرم ملک اس کے سامنے موجود تھا، مگر عالیار کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ "SSP، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے جتنے مرضی فون گھما لے"، وہ کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا سکون سے بولا۔ اس کے اتنا کہنے پر عالیار نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا، مگر وہ اطمینان سے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے خون صاف کرتا ہوا بولا، اکرم ملک کو سلاخوں کے پیچھے بند کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اکرم ملک کو تو سنا تھا تھانے لانا بھی آسان نہیں تھا، لیکن تو اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ عالیار معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ عالیار کے کہنے پر اکرم ملک کو تو گویا آگ ہی لگ گئی اور وہ طیش کے عالم میں کرسی سے اٹھا۔ "تو 2 کا پولیس آفیسر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ دیکھ لوں گا تجھے بھی، بس آج کا دن جی لے جتنا جینا ہے"، یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ "اور یہ جو تھپڑ تو نے مجھے مارا ہے نا، اس کا حساب بھی چکائے گا تو"، وہ دروازے کے قریب پہنچ کر واپس مڑتا ہوا بولا۔ اس کے اتنا کہنے پر عالیار نے 2 قدم آگے بڑھائے اور پھر سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور کہا، "1 کا کیوں، 2 کا کیوں نہیں، SSP"، وہ مٹھیاں بھینج کر بولا۔ عالیار اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سکون سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی عالیار غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، اور اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز اٹھا کر پھینک دے، کیونکہ DIG کی کال نے آج اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس بندے کو چھوڑ دے۔ دوسری طرف سب کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے عالیار کو غصے میں دیکھ کر۔ اس ملک میں پاور اور پیسہ چلتا ہے، ہر ایک شخص بکا ہوتا ہے، برابری اور انصاف نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی پاور ہوتی ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اس پیسے سے جو چاہے کر لے گا، جسے چاہے خرید لے گا، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اس لیے تو یہ وطن حاصل نہیں کیا تھا ہم نے کہ ظالم آزاد گھومے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں بتاؤں گا اسے کہ SSP محض عالیار حیدر کیا چیز ہے۔ اگر اس بندے کو میں نے موت کے گھاٹ نہ اتارا تو میرا نام بھی محض عالیار حیدر نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کے بعد عالیار نے آفیسرز کو آرڈر کیا کہ اس بندے پر خفیہ طور پر نظر رکھیں۔ "اوکے سر"، یہ کہہ کر آفیسرز باہر نکل گئے۔ کرسی پر بیٹھ کر عالیار نے ایک گلاس پانی پیا تاکہ خود کو ریلیکس کر سکے، اور پھر موبائل پر ریان کا میسج دیکھ کر سوچنے لگا کہ اب کون سا سرپرائز رہ گیا ہے۔ عالیار جب رات کو گھر لوٹا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہاتھ دھو کر آیا اور سنجیدگی سے ذرا کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ذرا سمیت باقی سب نے اسے حیرانی سے دیکھا، کیونکہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج اسے ضرور کوئی پریشانی ہے۔ وہ کھانا اتنا مگن ہو کر کھا رہا تھا جیسے کھانے کے علاوہ یہاں کوئی اور موجود ہی نہیں۔ "عالیار"، کچھ دیر بعد حیدر صاحب نے پکارا۔ "جی بابا"، وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ "خیریت ہے سب"، انہوں نے پوچھا۔ "جی"، عالیار نے بس اتنا ہی کہا۔
ابھی حیدر صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ارحم غلط وقت پر آلیار کو چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھا۔ لگتا ہے آج کسی مجرم نے بھائی کو اچھے خاصے مزے چکھائے ہیں جو یہ اتنے چپ چپ ہیں، وہ ہنستا ہوا بولا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، وہ غصے سے بولا۔ یا ہر وقت بکواس کرنی ہوتی ہے، یہ منہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ آلیار کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ آلیار کو کھڑا ہوتا دیکھ کر ارحم کی جان پر بن آئی اور وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سارے پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بھائی میری بات سنیں، ارحم بولا۔ ارحم بس، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور آئندہ میرے سامنے بولا کرو تو سوچ سمجھ کر بولا کرو، سمجھ آئی؟ آلیار نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ارحم کچھ نہیں بولا تو اسے مزید غصہ آیا۔ آئی کہ نہیں؟ اس نے سرد لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ بنا آلیار کی طرف دیکھے ارحم نے سر ہاں میں ہلایا۔ پھر آلیار کھانا چھوڑ کر اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی مرتضیٰ صاحب بولے، اس سے کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ تو اسے کبھی نہیں آتا۔ ارحم کو ذروہ نے ہاتھ پکڑ کے واپس کرسی پر بٹھایا کیونکہ اسے اس وقت ارحم پر بہت ترس آ رہا تھا۔ حیدر صاحب مسلسل ارحم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے ان کی جانب دیکھا۔ جب میں بات کر رہا تھا تو تمہارا کیا کام تھا کہ تم درمیان میں بولو؟ حیدر صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بابا میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، بس میری زبان پھسل گئی تھی، وہ باپ سے بھی ڈرتا ہوا بولا۔ میرے پاس آؤ۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری طرف دیکھو، حیدر صاحب نے کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بات شروع کی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم سے کیا غلطی ہوئی؟ حیدر صاحب نے پوچھا۔ کیا؟ یہی کہ تم بڑوں کی بات کے درمیان میں بولے، اور اس غلطی کی وجہ سے آلیار کا سارا غصہ تم پر نکل گیا۔ جی بابا، باقی آلیار کی باتوں کو دل پر نہیں لگانا، وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے، لیکن وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ ڈرامے ہیں، حیدر صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ اب میں جاؤں؟ اجازت مانگی گئی۔ حیدر صاحب نے فوراً اجازت دے دی کیونکہ آج اسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بھائی سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف افسردہ ہو گیا تھا بلکہ آنکھوں میں موجود نمی کو بھی باہر آنے سے روک رہا تھا۔ رایان ارحم کے پیچھے جانے لگا تو ارتضیٰ صاحب نے اسے فوراً روک دیا اور کہا، رایان تم بیٹھو، اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور دیکھنا ابھی تھوڑی دیر میں ہی دونوں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ فی الحال یہ ہے کہ آلیار اس قدر غصے میں کیوں تھا۔ مرتضیٰ صاحب سوچنے لگے۔ اب تو یہ کل ہی پتہ چلے گا، ارتضیٰ صاحب نے جواب دیا۔ یار آلیار بھائی نے آج بہت برا ڈانٹ دیا ارحم کو، ذروہ بولی۔ ہاں 2 گھنٹے ہونے والے ہیں اور وہ ابھی تک کمرے میں بند ہے، علیشا نے بھی فکر مندی سے کہا۔ ہم ان کی ڈانٹ کھانے کے عادی ضرور ہیں، مگر اگر رات والی ڈانٹ مجھے بھی پڑی ہوتی تو میں بھی شاید اسی طرح کمرے میں بند ہوتا، روشان نے کہا۔ لیکن یار مجھے یقین ہے صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، روشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ذروہ اور علیشا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ ارحم راکنگ چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا اور ساتھ ہی آلیار کی آواز گونجی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی۔ جیسے ہی آلیار اندر داخل ہوا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی آلیار کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بولا، آپ کو اندر آنے کے لیے میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، لہجے میں ادب تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو ارحم، اور آؤ ذرا بالکنی میں چلتے ہیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ آلیار نے پیار سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ ڈانٹ جو دیا تھا میں نے تمہیں۔ نہیں بھائی، ناراض تو میں نے آپ کو کر دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے آلیار کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میری وجہ سے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں واقعی بہت فضول بولتا ہوں، آئندہ جو بھی بولوں گا سوچ کر بولوں گا، بس ابھی کے لیے معاف کر دیں اور مجھ سے ناراض مت ہوں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ اس کی بات سن کر آلیار کو ارحم پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا، یعنی کہ ڈانٹا بھی میں نے اور ناراض ہی میں ہوں گا، پاگل انسان۔ آلیار بس سوچ کر رہ گیا۔ ارحم میں تم سے خفا نہیں ہوں، وہ بس تھوڑا بہت غصہ تھا جو تم پر نکل گیا، وہ ارحم کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ بلکہ تم مجھے معاف کر دو، بہت کچھ بول گیا تھا میں تمہیں بھائی، وہ تقریباً چیختا ہوا اس کے کندھے سے سر اٹھا کر بولا۔ آپ مجھ سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ آلیار نے پوچھا۔ آپ بڑے بھائی ہیں میرے، آپ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیں گے تو بھی شکایت نہیں کروں گا آپ سے، آپ حق رکھتے ہیں مجھ پر، ارحم محبت سے چور لہجے میں بولا۔ آلیار بنا کچھ کہے اسے دوبارہ گلے لگا گیا اور پھر خود سے جدا کرتا ہوا بولا، تم ویسے ہی بولا کرو جیسے بولتے ہو، اور بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرنے کی، بس آج تھوڑا پریشان تھا اس لیے تمہیں وہ سب کہہ گیا۔
اور ہاں، مجھے اپنا بھائی شرارتیں کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ آلیار اس کے بال بگاڑ کر بولا۔ دیکھ لیں، آپ خود مجھے کہہ رہے ہیں، پھر بعد میں پچھتائیے گا مت، وہ ہنستا ہوا بولا۔ آلیار بھی اس کی بات پر ہنسا۔ چلو اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اندر کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، آلیار نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ادہم بچوں کی طرح بولا۔ میں بھی، آلیار نے بھی کہا۔ آلیار جم میں پش اپس لگا رہا تھا جب حیدر صاحب چلے آئے۔ آلیار، جی بابا، وہ فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بیٹا کل تمہیں کیا ہوا تھا؟ بس بابا، ایک کیس کا مسئلہ تھا، وہ تولیے سے پسینہ صاف کرتا ہوا ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ خیر ہے سب؟ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ انہیں اپنے لیے فکر مند دیکھ کر آلیار کے دل کو کچھ ہوا۔ جی بابا، بس اس دفعہ ایک امیر زادے پر ہاتھ ڈالا تھا تو اسی کے چکر میں تھوڑا پریشان تھا، آلیار نے تولیہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ان کی پریشانی کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کو بیٹا تھا وہ ان کا۔ جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا تھا ان کی جان سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ بے شک انہوں نے اسے اس پیشے میں جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر دل ان کا ہر وقت ڈرا ہوا ہی ہوتا تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں کوئی دل چیر دینے والی خبر نہ سننے کو مل جائے، کیونکہ وہ بھی اس ملک میں رہتے تھے اور اس ملک کے اور خاص کر اس پیشے کے لوگوں کی نیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا کہ اس ملک میں پاور اور پیسہ چلتا ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا سلام کرتی ہے اس بندے کو، جھکتی ہے اس بندے کے سامنے، خواہ اس نے کتنے ہی ظلم کیوں نہ کیے ہوں، کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں کیوں نہ اجاڑی ہوں۔ ظالم تو مظلوم کا قصوروار ہوتا ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو خاموش رہ کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہوتے ہیں جتنا کہ ظالم خود۔ اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں اکرم ملک کو سلاخوں کے پیچھے بند نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی سفارش آئی تھی اور مجھے فی الحال اسے چھوڑنا پڑا ہے۔ بس اسی بات کا غصہ تھا کل۔ وہ اس وقت مٹھیاں بھینچے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹے، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو ایک نہ ایک دن ظالم کے آگے جھک ہی جاتا ہے، اور خدا بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور رہی بات یہاں کے سسٹم کی، تو یہاں کا پورا سسٹم ہی خراب ہے۔ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، آئے دن اسی طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔ مگر اس سب کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب سے پہلے اپنا خیال رکھو، کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں کرب تھا۔ بابا، آپ مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے ہیں؟ آلیار نے ان کی بات کا یہی مطلب نکالا۔ نہیں، نہ میں نے تمہیں کبھی پیچھے ہٹنا یا جھکنا سکھایا ہے اور نہ ہی کبھی جھکنے کا کہوں گا۔ میں تمہیں صرف محتاط رہنے کا کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کی مدد ضرور کرو اور یہ تمہارا فرض بھی ہے، مگر اپنے دماغ کو ہر وقت چوکنا رکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ بہت سے لوگوں کی جان بستی ہے تم میں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ بھی جی نہیں پائیں گے، اس لیے ان کے لیے اپنا اور زیادہ خیال رکھو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، میں رکھتا ہوں اپنا خیال۔ آلیار انہیں گلے لگا کر تسلی دیتا ہوا بولا۔ پھر حیدر صاحب نے اس سے جدا ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور جم سے باہر چلے گئے۔ ریان بھائی چھوڑیں، یہ میرا پراٹھا ہے۔ وزروا نے ریان کے پاس سے پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، یہ میں کھاؤں گا، تم اور بنوا لو نا، وہ پلیٹ بائیں طرف کھسکا کر بولا۔ نہیں، یہ میں نے اسپیشل بنوایا تھا، اب میں دوبارہ بنوانے نہیں جا رہی، اوپر سے پھر اس کے بننے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ وہ پلیٹ پکڑنے کے لیے کرسی سے اٹھی۔ ذروا، پراٹھا تمہیں بھائی سے زیادہ عزیز ہے؟ ریان صدمے سے بولا۔ استغفر اللہ، اب بھائی اور پراٹھے کا موازنہ کرنے بیٹھ جائیں آپ، وہ عادت کے مطابق سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ سب ان کو بچوں کی طرح لڑتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور دوسری طرف آلیار اور ادہم کو بھی باتیں کرتا دیکھ کر سب کو سکون ملا۔ مرتضیٰ صاحب ناشتے میں مگن تھے جب ذرا بولی۔ بابا، کل میرا ٹرپ جا رہا ہے تو مجھے کچھ پیسے دے دیں، آج مجھے اور رابی کو شاپنگ پر جانا ہے۔ ٹرپ پر جانا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ عرصے بعد چلی جاؤ؟ آلیار نے سیب پکڑتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا۔ جی ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کچھ پلان کر چکے ہیں، ذروا نے جتانے والے انداز میں کہا۔ آلیار کچھ دیر سوچتا رہا، جیسے دل نہ مان رہا ہو اس کا کہ یہ ٹرپ پر جائے، کیونکہ اکرم ملک آلیار کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے وابستہ لوگوں کے خلاف کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ذروا کو کیسے روکے۔ تم ٹرپ پر نہیں جاؤ گی؟ اس نے تھوڑی دیر مزید سوچا اور پھر صاف سیدھے الفاظ میں کہا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ ذروا نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ٹرپ تو دور کی بات ہے، تم چاروں ماں سوائے یونیورسٹی کے، وہ بھی گارڈز کے ساتھ، اور کہیں نہیں جاؤ گے جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے چاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔
کیوں؟ روشان چیخا۔ ان دنوں سیف نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ علیشا اٹھ کر آلیار کی کرسی کی جانب آئی اور اس کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولی، بھائی جان نہیں کرے نا، ہم نے پرسوں سمندر پر جانا تھا۔ علیشا گڑیا، ان دنوں تم سب کا باہر نکلنا محفوظ نہیں ہے، آلیار نے سمجھایا۔ بھائی، علیشا نے کچھ کہنا چاہا۔ علیشا، میں تم لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے دشمن جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مگر تم لوگوں کی بہت ہے، اس لیے جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر ایک نظر سب کو دیکھ کر بولا، میں جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ آلیار کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بابا، میں نے آپ سے کہا تھا اور مجھے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے ہنزا دیکھنا کتنا پسند ہے، اور رابی بھی تیار ہے۔ ہم دونوں اپنا پلان خراب نہیں کر سکتے۔ ذرا میں تمہیں اور رابی کو خود ایک دن بھیج دوں گا، بس تھوڑا انتظار کر لو، آلیار نے نرمی سے کہا۔ نہیں، ذرا نے انکار کیا۔ بیٹا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر چلی جانا، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ مرتضیٰ صاحب نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یعنی کہ آپ ٹرپ سے ایک دن پہلے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا سکتی؟ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ آلیار بھائی، اب خوش ہیں آپ؟ یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ پتہ نہیں اتنی پابندی کیوں لگاتے ہیں آپ مجھ پر، وہ بھرپور بدتمیزی سے بولی۔ آلیار اس کے لہجے پر ضبط سے اپنی مٹھیاں اور لب بھینچ گیا۔ باقی سب نے بھی حیرانی سے ذرا کو دیکھا۔ ذرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سوری کہو بھائی سے، مرتضیٰ صاحب کی غصے سے بھری آواز سنائی دی، لیکن ذرا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ذرا، اب ان کے لہجے میں وارننگ تھی۔ مرتضیٰ، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچی کو؟ ارتضیٰ صاحب سے ذرا کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے گئے تو درمیان میں بول پڑے، ادھر آؤ ذرا، تایا جان۔ ذرا ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ لو جی، ہو گیا کام۔ آلیار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، مجھے جانا ہے، آپ انہیں کہیں نا میری ساری کلاس جا رہی ہے، وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ ارے میری جان، میرا بچہ، تم رونا بند کرو، ارتضیٰ صاحب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ذرا، ہنزا جائے گی اور اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ حتمی انداز میں بولے۔ چچا جان، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے، بھیجیں اسے، میں تو دشمن ہوں نا اس کا، میری بات تو سمجھ آتی نہیں ہے اسے، سب کریں اپنی مرضی، اور اگر کچھ ہو گیا تو کوئی مجھ سے گلہ نہ کرے پھر۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باپ کو ایک نظر بے بسی سے دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا جب باہر نکلی تو وہ پورچ میں ہی موجود تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب اسے آلیار کی آواز سنائی دی، اجمل، ظفر، بی بی جی کے ساتھ جاؤ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنا، چاہے جہاں بھی جائیں یہ۔ مزید کچھ ہدایات دیکھ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ جیسے ہی ذرا کی گاڑی گھر سے باہر نکلی تو اسے سامنے گاڑی میں وہی شخص بیٹھا نظر آیا۔ ابھی ذرا اسے دیکھ ہی رہی تھی جب اس نے واپس شیشہ اوپر کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ کیوں پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ذرا بڑبڑائی۔ جیسے ہی ذرا کی گاڑی آگے بڑھی، اس شخص کی گاڑی بھی پیچھے آنے لگی۔ یہ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اب ڈر کے مارے ذرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی روکیں، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈرائیور نے ذرا کے اس طرح کہنے پر جھٹکے سے بریک لگائی۔ اگلی گاڑی کو رکتا دیکھ کر گارڈز کی گاڑی نے بھی فوراً بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے اتری اور بغیر ادھر ادھر دیکھے تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آلیار اسے اس طرح داخل ہوتا دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا بیٹھتا رکا۔ کیا ہوا؟ اندر بریک فاسٹ میں اس کی بدتمیزی کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے ذرا سے پوچھا، کیا آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں، پہلے رابی کے گھر اور پھر شاپنگ پر؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ بے شک آج وہ بدتمیزی کر چکی ہے ان سے، مگر پھر بھی آلیار اسے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ وجہ؟ آلیار نے بغور اسے دیکھا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ کس سے؟ وہی جس کی وجہ سے آپ نے سیکیورٹی ارینج کی ہے۔ اس نے آلیار والی بات کو ہی مدعا بنایا۔ وہ کچھ لمحے ذرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا چلو۔ گاڑی جب گھر سے باہر نکلی تو ذرا نے سڑک پر نظر دوڑائی، مگر اب کی بار بلال شاہ کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر ذرا نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اسے اس وقت کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایس ایس پی مہر آلیار حیدر کے ساتھ موجود تھی۔ دوسری طرف آلیار جو کہ مجرموں کے چہرے پڑھنے کا فن رکھتا تھا، اس کا کیسے نہ پڑھ پاتا؟ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات لازمی ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ذرا کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اب کی بار ذرا کے چہرے پر سکون تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رابیل کے گھر کے باہر موجود تھا۔ کب تک لینے آنا ہے یہاں سے؟ آلیار نے پوچھا۔ 2 گھنٹے تک بھائی، وہ بیگ پکڑتی ہوئی بولی۔
ٹھیک ہے تم جاؤ، میں 12 بجے تک آ جاؤں گا، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک 12 بجے عالیہ رابی کے گھر کے باہر موجود تھا اور اب وہ تینوں مال جا رہے تھے۔ مال پہنچتے ہی وہ دونوں ادھر ادھر گھومتی ہوئی شاپنگ کر رہی تھیں اور عالیہ بس ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بل دینے لگیں تو عالیہ بولا، جب میں ساتھ ہوں تو تم دونوں کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بس چیزیں پسند کرتی جاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ واہ بھائی، آپ ہماری ساری کی ساری شاپنگ کے پیسے دیں گے؟ رابیل شریر سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے، بھوتوں سے تو نہیں کہہ رہا میں، وہ طنز کرتا ہوا بولا۔ اب وہ اور ذرا شاپنگ کر رہی تھی اور یہ ان کے بل دیتا آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس نے رابی کو بلایا۔ رابی ذرا کے پاس سے عالیہ کے پاس آئی اور بولی، جی بھائی، اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ گی؟ حکم کریں بھائی۔ یہ ذرا کے ساتھ آج کل کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ اس نے مجھے نہیں بتایا، لیکن تمہیں ضرور بتایا ہوگا، عالیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی ایشو نہیں چل رہا بھائی، رابی کی زبان لڑکھڑائی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال گئی۔ عالیہ نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نظر آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم اسے میرے سے زیادہ جانتی ہو، عالیہ نے جتایا۔ ارے بھائی، آپ بلا وجہ اتنا سوچ رہے ہیں، یقین کریں سب ٹھیک ہے، رابیل نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ عالیہ نے مزید کچھ نہیں کہا اور اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ دونوں اسے کچھ نہیں بتائیں گی، اور اسے آگے جو بھی کرنا ہوگا خود ہی کرنا ہوگا۔